नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन व नाज़रीन मोहतरम, ये आज का दर्स कुरान सूरत बकरा की आयत नंबर 187 पर मबनी है। रमज़ानुल मुबारक ही से मुताल्लिक़ हिदायत और तालीमात हैं। रोज़ा पहले फरमाया कि उसी तरह तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अब रोज़ा भी किसी न किसी शक्ल में, चूँकि ये मक्के वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार अपने आप को कहते थे, दीन हनीफ के पैरोकार, और मदीने के अंदर यहूद भी थे और उस मक्के का जो दीन था उसके मानने वाले भी थे। तो उसकी कोई ना कोई शक्लें जो है ना जी राइज थी। सलात भी किसी न किसी सूरत में राइज थी, हज भी हो रहा था, इसी तरह से रोज़े भी रखे जा रहे थे। तो लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जिनकी अल्लाह ने इस्लाह फरमाई और उनको दुरुस्त किया या उनकी इजाज़त दे दी, आसानियाँ पैदा फरमा दी। तो ये मज़मून है। मैं तर्जुमा भी करता हूँ और उसके साथ साथ तशरीह भी करता चला जाता हूँ। इरशाद फरमाया उहिल्ला लकुम लैलत सियाम अर्रफ़सु इला निसाइकुम, कि हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए लैलत सियाम रोज़ों की रातों में अर्रफ़सु इला निसाइकुम, अपनी बीवियों के पास जाना। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम, अल्लाह के इल्म में है ये बात कि तुम ख़यानत करते थे अपने आप से। कोई मतलब नाफरमानी हो गई, चाहे वो दिल की नाफरमानी है, अमल की नाफरमानी है, अपने आप से ख़यानत करते थे। फताब अलैकुम, तो अल्लाह ताला ने तवज्जो फरमाई तुम्हारी तरफ, तुम्हारे इस हाल पे। व आफ़ा अनकुम, और तुम्हें मुआफ़ फरमा दिया। ये जो तुम दिल ही दिल में अपने तौर पे ख़यानत करते थे, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें मुआफ़ फरमा दिया। फल आना बाशिरुहुन्ना, और अब तुम उनके पास जाओ। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और तलाश करो जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, मुराद औलाद है। वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो। हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद, यहाँ तक कि काला धागा सफ़ेद धागे से नुमाया ना हो जाए, यानी रात की तारीकी और सुबह की रोशनी, रात की तारीकी से सुबह की रोशनी वाज़े हो जाए, नुमाया हो जाए, तब तक खाना पीना तुम्हारा सहरी के वक्त का ये जायज़ है। मिनल फज्र, सुबह के वक्त। सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, फिर पूरा करो रोज़े को रात तक। रात से मुराद सूरज गुरूब होने तक, जैसा कि हम खोलते हैं रोज़ा मगरिब की अज़ान के साथ। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, एक एतकाफ़ है रमज़ान शरीफ के अंदर, लोग एतकाफ़ के अंदर मस्जिदों में बैठते हैं। तो वहाँ पे कहा कि जो ये मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, वो ज़ाहिर है कि बंदा मस्जिद में बैठा हुआ एतकाफ़ कर रहा है, तो उस में इजाज़त नहीं है कि तुम अपनी बीवियों से ताल्लुक़ कायम करो। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद हैं। फला तक़रबूहा, बस इनके खिलाफ वर्जी के करीब भी मत फटको, यानी मुकम्मल तौर पे इसकी पाबंदी करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून, इस तरह से हम अपनी आयात बमाना तालीमात और अहकाम, उनको वाज़े तौर पर बयान करते हैं लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून, यानी ताकि वो इख्तिलाफात में पड़ने से बच जाएं, ताकि वो मुख्तलिफ राय होने से बच जाएं, या वो किसी उलझन में पड़ने से बच जाएं कि अहकाम अगर वाज़े ना हो तो फिर उलझन बरकरार रहती है, और अगर वाज़े हों तो फिर उलझन हल हो जाती है और इंसान परेशानियों से बच जाता है, इख्तिलाफात से बच जाता है और मसाइल में पड़ने से बच जाता है। ये है जी आयत। और इसमें रमज़ान मुबारक के यानी रोज़े की हालत में
یعنی دو حصے ہو گئے دن کے. ایک وہ حصہ جس میں آپ کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہتے ہیں, رک جاتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں, تو وہ دن کا حصہ ہے. سحری کھانے کے بعد نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر نماز مغرب کی اذان تک دن کا جو حصہ ہے اس میں کھانا پینا بھی منع ہے اور اپنی دیگر خواہشات پوری کرنا بھی منع ہے. اور چونکہ عام انسانوں سے میل جول ہوتا ہے, کاروبار ہوتا ہے, تو جو چیزیں عام دنوں میں منع ہیں, حرام ہیں, وہ رمضان المبارک میں بدرجہ اولا حرام ہے. ان سے ہر حال میں رکنا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں غیبت کہا, جھگڑا کہا, غصہ اور اس نوعیت کے جتنے بھی خامیاں ہیں انسانوں کی, تو ان پر قابو پانا ہے اور ان سے شعوری طور پہ رکنا ہے اور باز آنا ہے, تو تاکہ آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جو رمضان المبارک کے بعد بھی آپ کے اندر موجود رہے اور آپ ایک اچھے انسان, اعلیٰ درجے کے انسان, خوبیوں والے انسان, خامیوں سے پاک انسان, یا اگر آپ کے اندر خامی ہے اس کے اوپر قابو پانے والے انسان بن سکے. اس لیے یہ ٹریننگ پیریڈ ہے 1 مہینے کا. اچھا جی, تو بیویوں کے بارے میں فرمایا کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, یعنی میاں بیوی کا ایک بامحاورہ ترجمہ کیا ہے, غالباً ڈپٹی نذیر احمد نے کیا ہے, کہ میاں بیوی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یعنی محاورے میں قرآن نے جو کہا کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو, یہ بھی محاورہ تھا نہیں استعمال ہوا نا. اور میاں بیوی کا چولی دامن کا ساتھ ہے جی, وہ ایک دوسرے کے رازوں تک سے آگاہ اور واقف ہیں. اور مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا لباس ہے. اس سے مراد کیا ہو گیا کہ آپ نے ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے, ایک دوسرے کی قدر اور عزت کرنی ہے اور اس کو بڑھاوا دینا ہے. اور اللہ نے یعنی یہ جو قربت پیدا کی ہے اس قربت کو قائم رکھنا اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنا, یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو یہ ہو گیا عورت اور مرد کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور اللہ کو علم ہے, یہ دراصل دور جاہلیت کا روزہ ہے جس میں انہوں نے اپنے طور پہ کچھ پابندیاں عائد کر لی تھیں اور پھر اس پابندی کو برقرار نہیں رکھ سکتے اور اس کی پابندی نہیں کر سکتے, لہٰذا خیانت ہو جاتی ہے. اب کسی کو بتاتے ہیں تب مرتے ہیں, نہیں بتاتے تب مرتے ہیں. معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. اور جی رات کی تاریکی میں اندھیرے کے اندر کالے پتھر پر جی ایک کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہے, اللہ اس کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے. مثال کے طور پر یہ بات سمجھانے کے لیے, انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات ہمارے علماء کرام نے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ تو معاملہ چھپ نہیں سکتا جی, اللہ کو نہیں دھوکہ دیا جا سکتا. بندوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی پابندی تم نے خود عائد کر رکھی ہے, اللہ نے تو کی نہیں تھی, اس لیے اب اللہ اس پابندی کو اٹھا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. جہاں پہ آپ نے اور بہت سارے بوجھ انسانوں پر سے اتارے تو ان میں سے ایک بوجھ یہ بھی ہے جو اتار دیا ہے جی, لوگوں نے خود اپنے اوپر لادا ہوا تھا. یہ مذہبی شخصیتیں جو ہے نا, مذہبی رہنما, یہ تقوی کے نام پر, احتیاط کے نام پر یعنی بوجھ ڈالتے چلے جاتے ہیں کہ یہ بھی نہ کریں, یہ بھی نہ کریں, یہ بھی نہ کریں, اس سے بھی بچیں, اس سے بھی پرہیز کریں, پرہیز بہتر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہیں پہ ذکر آیا رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے جی, تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے, تمہیں مشکلات میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا. تو جب اللہ مشکلات میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے, انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے, تو پھر یہ انسان تقوی کے نام پہ, احتیاط کے نام پہ اور خوف پیدا کر کے اور کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے, تو مشکلات پیدا کرتے چلے جائیں, پابندیاں بڑھاتے چلے جائیں, زندگی کو تنگ کرتے چلے جائیں. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ احتیاطوں کے نام پہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں مشہور ہو گئی ہیں اور لوگ بیچارے عوام
یعنی ہمارے بزرگوں کے حوالے سے مشہور ہو گئی ہیں اور وہی پھر دہرائی چلی جاتی ہیں، اور عوام اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم تو اس قابل نہیں ہیں، یعنی ہم تو کہاں، ہم نہیں کر سکتے. اور وہ بیچارے پھر جب کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، پھر کہتے ہیں دیکھی جائے گی جو اللہ جو ہوئے گا سو ہوئے گا. جو وہ اس یعنی یہ جو احتیاطیں ہیں اور پھر ان کا نہ کر سکنا، یہ عدم اطاعت کی طرف لے جاتا ہے. جب بے بسی آ گئی نا ایک کہ جی ہم تو کر ہی نہیں سکتے، تو دیکھا جائے گا پھر جو ہوگا سو ہوگا، یعنی پھر کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں بیچ میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم اپنے طور پہ خیانت کر رہے تھے، اللہ کو اس کا علم ہے، لیکن اللہ نے اس کو معاف بھی فرما دیا اور یہ پابندی بھی اٹھا دی کہ جس کی وجہ سے تم خیانت کرتے تھے یا دل میں تمہارے یعنی یہ عدم برداشت تھی اس حوالے سے. تو اب تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنا رشتہ ازواج قائم کر سکتے ہو رمضان کی راتوں میں بھی، اور تلاش کرو اس کو ما کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ تمہیں اس کی اجازت ہے. اب اگلی بات جو ہے نا جی یہ ٹائمنگز بتائے، وہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جب یہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے. جی ویسے تو دھاگے کا لفظ ہے لیکن خیط اور دھاگا لکھا ہوا ہے، مراد دھاری ہے کہ فجر کے وقت، اب تو ہمارے پاس گھڑیاں آ گئی ہیں اس لیے کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور لوگ رات کو بھی گرمیوں میں بھی کمروں کے اندر اے سی میں سوتے ہیں، اس لیے باہر پتہ نہیں ہوتا، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ آسمان پہ تارے کس طرح سے چمکتے ہیں، کیا کیا اس کی ان کی گردشیں ہیں جی، کوئی کون سا تارہ کہاں پہ ہو تو اس وقت کیا ٹائم ہوتا ہے، اور نہ چاند کو دیکھ پاتے ہیں کہ اس کی منزلیں ہیں، اور طلوع ہونے کے بعد وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر 14ویں کا رات بڑا ہوتا ہے تو وہ واپس آتے ہوئے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، بالآخر مہینے کے بعد طلوع ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو اب نئی نسل کے سامنے رہی نہیں، کیونکہ وہ اے سی کے اندر رات کو سوتے ہیں اور باہر سے بے خبر ہوتے ہیں. لیکن ابھی ہمارے بچپن میں بھی ہم لوگ بھی باہر، بلکہ بچپن کیا جوانی بھی اور ادھیڑ عمر بھی، تو ہم باہر سویا کرتے تھے، بچے بھی ہمارے باہر سوتے تھے، اور یہ اچانک ہی ہوا کہ جب اے سی آ گئے ہیں تو سب اندر چلے گئے ہیں. جب پنکھے بھی ہوتے تھے تب بھی باہر سوتے تھے. تو وہ پھر جب آپ صبح کو کے وقت دیکھتے ہیں، اٹھتے ہیں کہ رات کا اندھیرا صبح کی روشنی میں تبدیل ہوتا ہے، تو رات کی تاریکی ختم ہو کر صبح کی روشنی نمودار ہو جائے، اس وقت تک یعنی سحری کا وقت رہتا ہے، آپ کھا سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں. تو اب یہ چیزیں مساجد کے اندر جنتریاں وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، ٹائم ٹیبل اور اشتہار کمپنیز کے یا مختلف قسم کے وہ گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، اس کے اندر نظام الاوقات دیا ہوتا ہے، سحری اور افطاری کے اوقات. تو ان کو دیکھ کے، بلکہ اسپیکر پہ اذانیں ہیں جی، جو ہی اذان ہوئی اور رات کو جگانے والے بھی اسپیکر پہ بعض دفعہ اعلان کرتے ہیں کہ جی اتنا وقت رہ گیا، روزے دار ہو، اللہ نبی کے پیار ہو، سحری کا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں، جلدی جلدی روزہ رکھ لو، 5 منٹ باقی ہیں اور روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد اذان ہوتی ہے. تو اب وہ چونکہ مسائل نہیں رہے، نئی چیزیں آ گئی ہیں، تو لیکن قرآن مجید نے اس دور کی یعنی وہ جو جس کی بنیاد پہ وقت کا تعین ہوتا ہے اس کو ذکر کیا ہے کہ جب سفید دھاری سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے اس وقت تک کھاؤ پیو، اور پھر کھانا پینا بند. اور کب تک؟ الی اللیل کا ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک اس کو پورا کرو. اب ہمارے ہاں تو رات یعنی اندھیرا چھا جانے کو رات کہتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہمیں سب کو پتہ ہے ایک تو ٹائم بھی متعین ہے اور دوسرا اذان کے اوپر. البتہ مسلمانوں ہی کے بعض فرقے ہیں کہ جن کے اوقات ڈیفرنٹ ہیں، یعنی 3 خاص طور پر، ایک حنفی ہیں وہ درمیان میں ذرا کر کے کھولتے ہیں روزہ، ایک اہل حدیث ہیں ذرا پہلے کھول لیتے ہیں، ایک شیعہ ہیں جو ذرا 10 منٹ بعد میں کھولتے ہیں. تو لیکن عام طور پہ حنفی اور شیعہ ان دو کے اوقات دیے جاتے ہیں، ٹی وی پہ بھی اخبارات پہ بھی، اور اذان کے بعد کہا جاتا ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق روزہ کھولنے کا وقت یہ ہوگا.
تو اس بنیاد پہ ہمیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی. کیوں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اس طرح سے اطاعت کرتے ہیں, وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. جو پہلے کھول لیتے ہیں 5-4 منٹ کہ دیکھیں جی سورج غروب ہو گیا بس روزہ کھول لو, ہاں جی حنفی کہتے ہیں کہ نہیں جی ذرا تھوڑی مطلب چھپ لینے دو اچھی طرح سے, ذرا بس اتنی سی بات ہے. تو اس بات کو اگر ہم اختلاف کے لیے یعنی اختلاف پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں گے, ہمیں کون عقل مند کہے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں تو بڑی وسعت ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے جب یہ اللہ کا نے انعام دینا ہے, اللہ نے سزا دینی ہے, اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کون زیادہ میری اطاعت کرنے والا ہے. لیکن اطاعت کرنے والوں کے ہاں اللہ کی اطاعت مقصود ہے, سنت رسول کی پیروی مقصود ہے. سب کے دلائل جو ہیں قرآن سے ہیں یا اسوہ مصطفیٰ سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں ان کا قدردان ہونا چاہیے. آپ ایک رائے رکھتے ہیں تو رکھیں اور اس کے مطابق اپنا روزہ افطار کریں, لیکن دوسروں کی قدر کریں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو کے حکم کو ایسے سمجھا ہے تو اس لیے وہ اس کی اس طرح سے اطاعت کر رہے ہیں. بھئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں نا, تو ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت کرنے والا کیسا ہے؟ ہمارا پیارا ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہمارا بھائی ہے, وہ ہم میں سے ہے, ہم ان میں سے ہیں. ہاں جی وہ ہمارا حامی ہے, ہم اس کے حامی ہیں. ہاں جی وہ ہمارا خیر خواہ ہے, ہم اس کے خیر خواہ ہیں. وہ ہماری امت سے ہے, ہم اس کی امت سے ہیں. تو اس لیے یہ مضبوطی آنی چاہیے. تو ان چیزوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے جو لوگ استعمال کرتے ہیں نا, وہ کوئی صحیح کام نہیں کرتے. ہاں جی وہ کوئی خدمت نہیں کرتے. اپنے طور پہ تو انہیں اپنے اپنے جو پیروکار ہیں ان کو ابھار کے نفرتیں پیدا کی ہوئی ہیں دوسروں کے خلاف, لیکن یہ نفرتیں پیدا کر کے آپ نے حاصل کیا کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رضا حاصل کر لی ہے. اللہ تو کہتا ہے لا تفرقو, مت تفرقے میں پڑو. تو آپ نے تفرقہ کھڑا کر لیا ہے, فرق ڈال دیا ہے, نفرتیں پیدا کر دی ہیں. تو نفرتوں سے اللہ راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں. اللہ اتحاد سے راضی ہوتا ہے, ایک پلیٹ فارم پہ آنے سے راضی ہوتا ہے, آپس میں محبت سے راضی ہوتا ہے, انصاف کرنے سے راضی ہوتا ہے, اور قربتیں پیدا کرنے سے راضی ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اختلاف پیدا کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, انتشار پیدا کرو گے تو تمہاری طاقت پارا پارا ہو جائے گی. تو ہمیں باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہم ہی ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والے ہوں گے. تو اس لیے حضرات سامعین محترم, میرا مخاطب جو ہے عام طور پہ تو یونیورسٹی کالجز اور یہ اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن پڑھا لکھا طبقہ, وکیل بھی, پروفیسر بھی, اور جج بھی, اور اس کے علاوہ فوجی افسران بھی, یہ سارے کا سارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, یہ ایسے لوگوں کے پیچھے مت لگے کہ جو امت میں تفریق پیدا کریں. وہ اپنی قوت کو, اپنی سوچ کو, اپنی عقل کو اس لیے استعمال کریں کہ امت کے اندر اتحاد پیدا ہو. فرقے بن گئے ہیں, فرقوں سے اوپر اٹھیں, اور اللہ نے جو آپ کے لیے پہچان بنا دی ہے نا, اس کو پہچان بنائیں اپنی, اس پہ اکتفا کریں. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس کتاب کے اندر بھی, اس سے پہلے بھی. لہذا اللہ نے جو نام رکھ دیا ہے وہ بڑا قابل قدر ہے. ہاں جی وہ عظیم الشان ہے, وہ عزت والا ہے. ہاں جی اس سے آپ کی سربلندی ہے. تو اپنے نئے نئے نام رکھ کر ایک دوسرے سے کے درمیان میں دیواریں کھڑی کر کے آپ کیا حاصل کریں گے؟ آپ امت کے اندر توڑ پیدا کریں گے. یہ توڑ نہیں ہے بلکہ امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے. قرآن مجید کی بھی ہر تشریح آپ کی وہ ہو جس سے جوڑ پیدا ہو, محبت پیدا ہو, قربت پیدا ہو, امت مسلمہ کا تصور مضبوط ہو, اور امت مسلمہ کے وجود میں آنے کے اسباب پیدا ہوں. یہ صحیح تفسیر ہے اور یہی قرآن مجید کی صحیح تشریح ہے. تو یہ اللہ کی حدود ہیں. دیکھیں اللہ تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها, پس اس کے توڑنے کے قریب بھی مت جاؤ, اس کی پوری پابندی کرو. اور اللہ کی حدود میں یہ ہے لا تفرقوا, فرقوں میں مت بٹو, تفریق مت کرو. اور کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون, اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ تعلیمات کھول کر بیان کر دی ہیں. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. آگے تشریحات میں ابہام انسانوں کے پیدا کردہ ہو سکتے ہیں,
لیکن یہ جو قرآن مجید میں بیان کرتی ہے یہ بالکل واضح ہے، تو ٹوک ہے، یعنی آپ کی مغرب کہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی تشریح میں اگر اختلاف ہے کوئی حرج نہیں، جس کی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں سے وہ اپنا افطار کر لے، تو یہ کوئی لڑنے کی بات ہے بھلا؟ یہ انتشار اور اختلاف پیدا کرنے کی بات ہے؟ نہیں بھائی، آپ کی اپنی رائے، میری اپنی رائے، احترام رائے کا احترام کرنا سیکھیں ہم، اور اختلاف رائے کے ساتھ جینا سیکھیں۔ تو اختلاف رائے کے باوجود جی دوسری رائے رکھنے والا بھی میرا اتنا ہی مجھ سے بہتر مسلمان ہے، اور وہ زیادہ مخلص ہے اور زیادہ اللہ والا ہے جی۔ مجھ سے تو پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، مجھے اپنی غلطیوں کا آپ پتہ ہے، لیکن دوسروں کی غلطیاں جو نا چھپی ہوئی ہیں، تو ایویں نہیں ان کو نمایاں کرنا چاہیے، جو چھپی ہوئی ہیں وہ چھپی رہیں، یہی مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، لعلہم یتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اختلافات سے یا پریشانیوں سے یا دوریوں سے، اس لیے اللہ نے کھول کے بیان کر دی ہیں، تو اس لیے ہمیں متحد رہنا ہے، بس یہ آخری بات ہے اس ضمن میں کہ ہمیں متحد رہنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔